मुहम्मद वअज्जिल फरजाना। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू का वक्त नहीं है, क्योंकि जो मैं काफ़ी सफ़र करके आया हूँ और आप शायद मुझे इतना जानते नहीं हैं। मैं जंग में मेरे ख्याल पहली दफ़ा आया हूँ। मैं हर मजलिस इमाम ज़मान के बारे में पढ़ता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की शिया इमाम ज़मान के मसले में काफ़ी लेट हो चुके हैं, बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत लेट हो चुके हैं। हमारी रवायात में कि नामर बग़्ततुन फुजा इमाम ज़मान एकदम अचानक आ जाएंगे। और ज़ाहिर है जिस मेहमान ने एकदम अचानक आना हो उसकी तैयारी हर वक्त करके रखना पड़ती है। अगर आपको मेरे बारे में पता होता कि वो मौलाना जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे किसी टाइम भी आ जाएगा, आप फिर नाश्ता भी तैयार करके रखते, दोपहर का खाना तैयार करते, चाय शाम की और शाम का खाना भी तैयार करते। क्यों? इसलिए कि वो किसी टाइम भी आ सकते हैं। मासूम ने फरमाया हमारा 12वां भी किसी टाइम अचानक आ जाएगा। और ये इमाम ज़मान की ज़ुहूर की तैयारी इतना फौरी मसला है। मुझे आता है मैं खंदक खैबर भी शुरू कर दूँगा, फुट फुट के नारे लगाएंगे, लेकिन इमाम ज़मान का मसला इतना फौरी है। फरमाया कान्ना ला खुयूलहुमुल अक़बान, फरमाया वो बंदे इमाम ज़मान के सिपाही होंगे जो हर शय इमाम के साथ जोड़ेंगे, हत्ता कि गाड़ी का तेल पानी जब चेक करेंगे उसमें भी इमाम ज़माना की नियत करेंगे। तो मैं अपनी गाड़ी इसलिए तैयार कर रहा हूँ, इसके टायर ठीक, इसका गियर, ये आयल सब ठीक रख रहा हूँ, ताकि अगर मेरा इमाम बुलाए तो मुझे पहुँचने में देर ना हो। ठीक है, थके हुए काफ़ी ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा आप थके हुए। ज़ाहिर मैंने खाली एक जगह पढ़ आया हूँ, अब तो माशाल्लाह सवेर से उलमा किराम सुन रहे हैं, मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार को नहीं करवाता। सब इमाम की ज़ुहूर के लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है? फरमाया मार्फत इमाम सबसे पहला काम है। जो बंदा मार्फत इमाम के बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मरा। छठे इमाम से पूछेगा मौला फरमान आपके नाना का है कि जो ज़माने के इमाम की मार्फत के बगैर मर गया जाहिलियत की मौत मरते। मौला के जाहिलियत की मौत होती क्या है? फरमाया माता मीता तो कुफ्रिन व ज़लालिन व निफाक, जिसको ज़माने के इमाम की मार्फत नहीं है मुनाफिक मरता है, गुमराह मरता है, ना मोमिन मरता है, ना मुसलमान मरता है। और मार्फत इमाम बहुत हमें, मैं इस पर आपको ज़्यादा बिठा उलझा नहीं सकता कि कितनी ज़रूरी है, लेकिन एक इशारा करूँगा मैं। फरमाया इसी हदीस में जब फरमा चुके ना कि जो ज़माने के इमाम को नहीं पहचानता उसकी मौत कुफ्र की मौत है, गुमराही की मौत है, मुनाफकत की मौत है। फिर सरकार ने फरमाया इन्नमा अहवजु इलैहि अहदुकुम इज़ा बलगत हा हुना, फरमाया तुम्हें ज़माने के इमाम की मार्फत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त पेश आएगी जब सांस यहाँ पहुँचेगी। बोला क्या मतलब? सरकार फरमाते हैं उसके मतलब ये है कि जो बंदा ज़माने के इमाम को पहचान कर मरेगा वो एक नारा लगा कर दुनिया से जाएगा। वो नारा ये होगा लक़द कुन्तु ला अमरिन हसन, अल्लाह तेरे लाख लाख शुक्र है मेरी मौत अच्छी इसलिए हुई है तूने मुझे ज़माने के इमाम की मार्फत अता फरमाई थी। और तबीयत है मार्फत इमाम ज़माना पढ़ू या ना पढ़ है तबीयत, ठीक है। चलो जी, मैं मार्फत इमाम ज़माना है क्या, मैं आज आपको अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले एक जो बुनियादी सी बात अर्ज़ करूँगा, लेकिन खुदा रा मैं जो पढ़ूँगा इसको पल्ले बांधना है। रूटीन दी मजलिस नहीं है, पढ़ छोड़े सुन छोड़े इस तरह नहीं है। ये आपने पल्ले बांधनी है, ये बातें आपकी बड़ी काम आएगी। मैं आम मजलिस रूटीन की नहीं पढ़ रहा, वो करना मेरे पास मजलिस मौजूद है। अभी मैं फ़ज़ाइल मौला के नात शुरू करते और अब उठ उठ कर नारे लगाएंगे, लेकिन मैंने अपने इमाम ज़माना को जवाब देना है कि मुझे घंटा टाइम 45 मिनट टाइम मिला था, मैंने उस 45 मिनट में उनके ज़ुहूर के लिए क्या किया। ठीक है, गौर से सुनिएगा। मार्फत इमाम ज़मान है क्या? मैं इसको इस तरह बयान करता हूँ। मार्फत इमाम ज़मान 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ इमाम ज़माना की अज़मत पहचानी जाए, इमाम का मकाम क्या है। दूसरा, इमाम की निशानियां क्या है। और तीसरा, इमाम के इंतज़ार करने वाले का क्या मकाम है। और इंतज़ार इमाम के अंदर हमारी जिम्मेदारियां क्या है। ये 4 चीज़ें मार्फत इमाम ज़मान है। एक एक जुमला बस सुनते जाइए, मैं जल्दी से मसाइल पे आ जाऊँ। सबसे पहली बात, इमाम ज़मान की अज़मत क्या है। मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ इमाम ज़मान की फजीलत का। अल्लाह अकबर। मौला के नात पता कौन है? पाक पैगंबर के असहाब नबी के घर आते थे ना, एक खुद साहबी, उनकी बेटी भी पाक पैगंबर के घर है।
اہل سنت بھائیوں نے لکھا ہے کہ وہ جب مولا کائنات کے گھر آتے تھے تو پاک پیغمبر کے گھر وہ باتیں نبی سے کرتے چہرہ علی کا دیکھتے. بیٹی نے کہا بابا یہ نامناسب بات ہے, جس سے بات کرتے اسی کا چہرہ دیکھتے. جواب دیا نبی سے بات کرتا ہوں لیکن علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یا علی علیہ السلام. ایک حضرت کا صحابی ہے جس کا نام حارث حمدانی ہے. حارث حمدانی کو مولا کے چہرے کا اتنا شوق تھا, دیکھنے کا اتنا شوق تھا, دن میں 6 دفعہ مولا کائنات کے گھر چکر لگاتا تھا. ایک دفعہ گرمی بڑی زور کی تھی تو شدید گرمی, سورج سوانیزے پر حارث حمدانی آیا نا, سرکار نے فرمایا مائی جاب ہے کہ یا حارث حمدانی خیر ہے, کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا حبو کا یا علی, مولا آپ کی محبت اٹھا کے رکھی. میں وجہ اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے گرمی میں اٹھ کر آپ کے دروازے پر ہے. سرکار نے فرمایا اچھا میرا چہرہ دیکھنے. مولا اپنے فروز نے کہا, حضرت نے فرمایا میرا چہرہ دیکھنے. اس نے کہا مولا ہاں. فرمایا ٹھیک ہے, انا آتی کا اذا بلغت ہا ہونا, تو آج میرا چہرہ دیکھنے آیا ہے نا, جب سانس یہاں آ پہنچے گی علی تیرے سرانے موجود ہوگا. توجہ, پاک پیغمبر کے صاحب کو علی کا چہرہ دیکھنے کا شوق, مولا کائنات کے اپنے صحابیوں کو علی کا چہرہ دیکھنے کا شوق. آیت اللہ خوئی کے استاد ہیں, آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی کمپانی, آیت اللہ خوئی کے استاد, آیت اللہ باجت کے استاد. ان کے فارسی زبان کا بڑا لمبا قصیدہ, ایک شعر خالی پڑھوں گا آپ کے سامنے. پتہ کیا انہوں نے فرمایا, اے کہ گفتی میں یموت یرانی, کہ یا علی جب سے آپ کا یہ فرمان سنا ہے مرنے والا مجھے دیکھ کر مرتا ہے. اے کاش 1000 بار ببینہ میں میرا دل کرتے اللہ مجھے 1000 بار مارے پھر زندہ کرے, پھر مارے پھر زندہ کرے, میں 1000 بار مروں اور 1000 بار علی کے چہرے کی زیارت کروں. یا علی علیہ السلام. آپ نے غور فرمایا نبی کے صاحب کو علی کے چہرے کے دیکھنے کی اثرت, مولا کے صاحب کو علی کے چہرے کے دیکھنے کی اثرت. اللہ اکبر. اور بڑے بڑے علماء اور مراجع کو علی کے چہرہ دیکھنے کا شوق. ساری کائنات جس علی کے چہرے کی زیارت کا شوق رکھتی ہے, وہ علی جس کے چہرے کی زیارت کا شوق رکھے اسے امام زمان کہتے ہیں. مولا کائنات کوفے کے ممبر پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے واہ شوقا الی رؤیتے. گل سمجھے چار یہ کوئی نہیں آ رہی, کدے کدے بدن دیسی گیا وہی کھانا چاہیے تھا. واہ شوقا الی رؤیتے. سرکار فرماتے تھے دنیا میرے چہرے کے لیے تڑپتی ہے, میں اپنے مہدی کے چہرے کے لیے تڑپتا. ابھی تازہ ایام گزرے سید الشہداء کی ولادت با سعادت. بدر نے پوچھا نواز سے پیغمبر حال ولد المہدی, کیا مہدی کی ولادت ہو گئی ہے؟ فرمایا لا, ابھی ولادت نہیں ہوئی, سیولد, ان قریب اس کی ولادت ہوگی. اگلا جملہ فرماتے ہیں لو ادرکتو لخدمتو ایام حیاتی. اب اپنی قدر جانو جو آپ کو اللہ نے امام زمان کی رعیت بنایا. سرکار نے فرمایا کاش اللہ مجھے اس دور میں پیدا کرتا جب مہدی کا امامت کا دور ہے. کو نہیں سمجھ آ رہی. کاش اللہ مجھے مہدی کے دور حکومت اور دور امامت میں پیدا کرتا. نواب کربلا انبیاء آپ کے دروازے پر جھکتے ہیں. آپ کو اس بات کا پتہ ہے نہیں پتہ؟ یہ ہر شب جمعہ سارے نبی مولا سید الشہداء کی قبر پر آتے ہیں. یہ ہماری روایات میں ہے کہ ایک بندہ آیا تھا مدینہ کا رہنے والا, اس نے پوچھا تھا آ کر صادق آل محمد سے مولا کربلا میں اس قبر کی حد بتائیے, آپ کے دادا حسین کی قبر کتنی جگہ پر, کس جگہ پر ہے, اور قبر کی عظمت بتائیے. سرکار نے نشاندہی کر کے فرمایا وہ عام قبر نہیں ہے, زیارتہ فیس بک کے اوپر نہ کرنا, فوٹو کھچ کے کربلا دے فیس بک کرتے ہیں, پھر لوگوں نے کمنٹ پڑھ کے خوشیاں لوگ میرے دن مولا حسین دا زوار, یہ جو زوارہ نو ثواب بھی پھر فیس بک کی دے گی, امام حسین نہیں دیں گے. اللہ دنہ نما اپنی باتوں نو فیس بک تو بچاؤ. ایڈا شوق چڑھ گیا قوم نو فوٹو سیشن کا, ادھر کربلا میں فوٹو سیشن ہو رہا ہے, جب امام حسین کے ذریعے پر کنڈ کر کے تصویریں بنوائی جا رہی ہیں.
نہ کریں یہ کام. امام حسین کی قبر جو ہے وہ پکنک والی جگہ نہیں ہے, وہ انبیاء کے آنے اور جانے کا مقام ہے. امام حسین کی زری پر جا کر اندر تصویر بنانا بے ادبی ہے. اس لیے جب حرم کی حد شروع ہوتی ہے ہر جگہ فوٹو لگے ہوئے ہیں, فوٹو بنانا منع لکھا ہوا ہے, فوٹوگرافی از فاربڈن لکھا ہوتا ہے کہ تصویر ممنوع جداً. تو وہاں فوٹو بنانا سختی سے منع ہے. پر اس دور میں نہ فیس بک تھی نہ کیمرے تھے, لوگ بیچارے اچھے تھے, وہ بچی تھی زیارتیں ان کی فیس بک کے شر سے. وہ خدمت میں اب کیا عرض کروں گا کہ حضرت نے نشاندہی کر کے فرمایا عام قبر نہیں ہے. اس قبر پر کوئی دن اور رات ایسا نہیں ہوتا جب ایک فرشتہ جاتا ہے ایک نبی آتا ہے. ہر روز سرکار کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب حسین کی قبر خالی ہو. ایک مقرر فرشتہ آتا ہے, ایک نبی جاتا ہے, نبی آتا ہے فرشتہ جاتا ہے. اس نے کہا مولا یہ تو بیان فرمائیے یہ نبی کیا کر رہے ہیں قبر حسین پر؟ فرمایا ایک لکھ جبی ادا نبی آ کر میرے دادا حسین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یا علی 1,24,000 نبی جس حسین کے در پہ حاضری دے میں شرف سمجھیں. عید کا دن ہو لوگ سواریوں پر, اور حسین کے نانا سب کی سواری ہے, ہماری سواری کوئی نہیں ہے. نبی اپنے کندھے پر بٹھا کر زلف حسین کے ہاتھوں میں تھما دیں, جس کی سواری محمد بنے وہ حسین. جاگو جاگو جملہ پڑھنے لگا ہوں, توجہ. سید الانبیاء جس کی سواری بننا شرف سمجھے اسے حسین کہتے ہیں, اور حسین جس کا خادم بننا شرف سمجھے اسے امام زمان کہتے ہیں. سمجھ آئی تو نہیں؟ فرمائے لو ادرکت لقدمتہ ایام حیاتی. سید الشہداء نے یہ نہیں فرمایا کاش میں مہدی کے دور میں ہوتا, اس کی امامت کے دور میں, تو میں اس کا کمانڈر بنتا, میں اس کا سردار بنتا. فرمایا نہیں لیتنی لو ادرکت لخدمت ایام حیاتی. اگر کاش میرا اللہ مجھے اس وقت زندگی دیتا جب میرے مہدی کا حکومت اور امامت کا دور ہے, فرمایا میں اس کا خادم بن کر زندگی گزار دیتا. امام زمان کی عظمت کو سمجھیے. آپ کے چھٹے امام اپنے اصحاب کی مجلس میں لمبی ودانی کو نہیں ڈالنی, پریشان نہیں ہونا. وہ 4,000 شاگرد ہے اور سرکار فرماتے ہیں سیدی سیدی, وہ میرا سردار میرا سردار. ہمارے شیعہ کے عقائد کا مسئلہ ہے کہ امام کے دور میں امام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا. امام اپنے دور کا سب سے افضل انسان ہوتا ہے. صحابہ کرام نے کہا نواز پیغمبر امام تو سب کا سردار ہوتے ہیں, آپ کا سردار کون ہے؟ فرمایا میرا مہدی میرا سردار ہے. اللہ اکبر. امام صادق یعنی ابو حنیفہ کا استاد ہو کر امام صادق جس کو اپنا سردار مانے اسے امام زمان کہتے ہیں. امام زمان کی عظمت پہچاننا یہ ایک فیز ہے معرفت امام زمان کا. دوسرا فیز امام زمان کی نشانیاں امام زمان کی. اور یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. میں ایک اور جملہ آپ کو عرض کروں, ایران میں ایک پوری کتاب لکھی گئی ہے کہ جھوٹے دعوے دار مہدویت, یعنی غلط بندوں نے کہا میں تمہارا امام مہدی ہوں. اور یہ عجیب ہے, یعنی امام زمان کی ولادت سے پہلے بھی کئی بندوں نے کہا کہ ہم مہدی ہیں. امام موسیٰ کاظم کو ایک فرقہ امام مہدی سمجھتا تھا, فرقہ تھا پورا. وہ کہتے تھے وہ شہید نہیں ہوئے, وہ تو غیبت میں چلے گئے. انہی امام زمان کے علاوہ کئی ایسے بندوں کو امام مہدی کہا گیا. یہ گجر خان میں نام نہیں لیتا ایک بندے کا, اس نے کہا تھا میں امام مہدی ہوں. فرقہ بھی کافی عرصہ اس کا چلا, گور شاہی فرقہ چلا کافی عرصہ گجر خان کے تحت. وہ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں. اور پھر معصوم نے فرمایا کہ ہمارے 12ویں کے ظہور سے پہلے 2 نمبر بندے کہیں گے کہ ہم امام مہدی ہیں, اور کئی مسکین چکر بھی کھا جائیں گے مومن, سادے مومن نا, جو جب مولوی صاحب پڑھے تو اعوذ باللہ پڑھے تو باہر جا کے سگریٹ پیتے ہیں. آئیو جو بندے چکر کھا جا سن تک لے ہو, حقیقت میں تم دستے ہو. اور امام زمان اروانا فدا نے خود لکھا اپنے ہاتھوں سے قد آذانا جہلاء شیعتنا,
الذین جناح البعوضۃ ارجح من دینہم، فرمایا مجھ مادی کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا سمجھ شیعہ، دیگا ڈان علی شیعہ، چولوں دیتے لمحے پہ جان علی شیعہ، فرمایا جن کا کھانے پینے کے علاوہ ہم و غم کوئی نہیں ہے، فرمایا ان کا دین مچھر کے پر سے بھی کم قیمت ہے۔ کسی کی نمی گڈی دیکھ کر دین اس کو دے دیا، کسی کی گاڑ دیکھ کر دین اس کو دے دیا، پروٹوکول دے کر نخرے دیکھ کر پڑھا نہ دے، پھر فیصلہ کیتا ہے کتنا پڑھنا لا، جڑا چوکھا کھونڈا کھڑکائے نہ دے ہے بہت چنگا پڑھنا لا، سندبا کے چنگا رکھتا بیلتی چنگی کرتا تھا۔ بہرحال خدمت میں عرض کروں گا کہ اب معصوم سے پوچھا تھا مولا کو نشانی بتائیے 12ویں کی، فضائل میں یہ 2 پڑھو گے مولانا کے کمال کو، 12ویں کی نشانی بتائیے جس ہم پہچان سکیں یہ سچا امام ہے۔ یہ نشانی 5ویں امام نے بھی بیان فرمائی، سب سے بہترین 8ویں امام نے بیان فرمائی، مولا آپ کے 12ویں کے ظہور سے پہلے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ 1 نمبر امام ہے کہ 2 نمبر امام ہے؟ سرکار نے فرمایا 2 نشانیاں بتاتا ہوں، ذرا نشانیاں سمجھنا نہیں، غور نہ نشانی سمجھنا۔ سرکار نے فرمایا پہلی نشانی لا ظل لہو، ہمارے 12ویں کے جسم کا سایہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھو نہیں، میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے، گلاں پلے بنن والیاں جی، یہ باتیں امام زمان کے ظہور کے وقت آپ کے کام آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اگر اٹھ کے میں کہتا ہوں میں امام مہدی معاذ اللہ، مثال دے رہا ہوں، مجھے ادھر دھوپ میں لے جا کر سمجھ آ جائے گی، میرا سایہ بتائے گا میں امام زمان نہیں ہوں۔ گل سمجھے جا رہی ہے کیوں نہیں آ رہی؟ فرمایا ہمارے 12ویں کا سایہ نہیں ہوگا۔ دوسرا سرکار نے فرمایا تت والا الارض، ہمارے 12ویں کے سامنے زمین سمٹ جائے گی، زمین شکر کرو بابا افسر عزیز صاحب تھوڑے لیٹ ہو گئے، وگرنہ یقین تو کہ میرے بچہ اپنا عزیز ہے، اس کا اندازہ ٹھیک نہیں تھا، یہ آخری موڑ توڑ بہت اوکھا سی، آج نہیں ذاکر بھائی آکھے بیٹا آخری موڑ بھائی اوکھا موڑ ہے شام دا، اوکھا موڑ سی آخری اللہ چونڈ بروانے تک 35 منٹ جڑکے جو توقیر دے کہے تھے، لیکن آگے جو 14 کلومیٹر بڑا سخت تھا، یہ گنے کی ٹرالیاں ماشاءاللہ کافی ہے، چینی پھر بھی لینا میں لگ کر ہی ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن گنہ تک تو پاکستان ہے، گنہ ہی گنہ ہے، چینی تک تو ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، کیا بات ہے میرے سونے پاکستان دی۔ اچھا میں خدمت میں عرض کروں آپ کی کہ نشانیاں، فرمایا اب مجھے کتنا ٹائم لگا، میں واضح شکر افسر عزیز صاحب لیٹ ہو گئے، میں نے ان کا ٹائم میں نے پڑھ لکھا، وگرنہ ادھر جناب 6:45 بجے تک بیچارے پڑھتے رہتے، ٹھیک ہے جی شاہ جی۔ اب میں خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ مجھے اتنا ٹائم کیوں لگا، یعنی میں 3:50 پر وہاں سے نکلا اور 5 بجے یہاں آ کر پہنچا آپ کے پاس، اس لیے کہ میرے سامنے زمین سمٹی نہیں ہے، میں کام بندہ ہوں، میں نے ریڑا فیس کرنا ہے، میں نے گدھا گاڑی فیس کرنی ہے، میں نے وہ جو آپ کی جو کوچ ہے وہ والی وہ فیس کرنی ہے، شالیمار جنگ والی کوچ فیس کرنی ہے، تو میں تو سب سے لڑ بھڑ کر ادھر یہاں پر پہنچنا ہے آپ کے پاس، لیکن فرمایا ہمارے 12ویں کو لڑنا بھڑنا نہیں پڑے گا، اس کے سامنے زمین سمٹ جائے گی۔ توجہ بندے نے کمولا زمین سمٹتی کیسی ہے، فرمایا جیسے آصف برخیہ کے سامنے سمٹی تھی۔ آصف برخیہ نہ سنے ہیں کوئی نہ، حضرت سلیمان نبی اللہ دا نبی سی، اس ایک وزیر سی جدہ نا سی حضرت سلیمان، حضرت سلیمان کا وزیر تھا، نام تھا آصف برخیہ۔ سلیمان نبی نے کہا بلقیس جو ہے نا وہ جو عورت حکمران تھی، کہانی اگر بچیاں نو یاد ہو سنے میں نے امید ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ کوئی بلقیس میری نبوت کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے، کوئی بندہ جو بلقیس سے پہلے تخت لے آئے۔ قرآن کہتے ہیں قال اللہ عندہ علم من الکتاب ناتیک قبل ان یرتد طرفک، قرآن کہتے ہیں جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا میں نے تیرے پاس لے آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے۔ 700 میل دور بلقیس کا تخت پڑا تھا، لیکن جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس کے سامنے زمین ایسی سمٹی وہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا۔ اللہ اکبر، تیرے 5ویں امام نے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ہمارے 12ویں کے سامنے زمین سمٹے گی کیسے؟ فرمایا آصف برخیہ کے پاس اللہ کے اسم اعظم کے 73 حرفوں میں سے ایک حرف کا علم تھا، ہمارے سینے میں پورے 71 حرفوں کا علم ہے۔ اچھا اب اس کو چیک کیسے کرنا ہے، اس کو پلے باندھنا ہے، فرض کی دیگر امام زمان کا بھی ظہور ہو جاتا ہے،
اعلان ہوتا ہے امام زمان آگے نیٹ پہ خبر چل جاتی ہے. تو آپ یہاں پر مولانا توقیر صاحب یہاں پر نمبر لیں گے, امام زمان کا کال پہ لیں گے, نواز سے پیپر ظہور ہو گیا, نہیں ہو گیا. قبلہ پھر اس طرح کریں, یہ تقریباً 25 منٹ تک مجلس ختم ہو رہی ہے ہماری ادھر چونڈ برمانہ میں, تو مولا اگر آپ آ کر آخر میں آپ دعا کرواتے, وہ کہ نہیں تو لیٹ رابطہ کیتا, میں تو مکہ بیٹھا, سفر ڈھیر ہے, فلائٹ نہیں مل رہی, سمجھ لے وہ امام زمان نہیں. سمجھ آئی کو نہیں آئی بات کی؟ فرمایا عمر بارہویں کے سامنے زمین سمٹ جائے گی. 2 نشانیاں اور دسا. سید الشہداء سے پوچھے گیا مولا کیسے یعرف الامام, یہ تو فرمائے زمانے کے امام کو پہچانا کیسے جائے گا؟ سرکار فرماتے یعرف بمعرفت الحلال والحرام. فرمایا اس کی پہلی نشانی ہے اسے مذہب کے حلال کا بھی پتہ ہوگا, حرام کا بھی پتہ ہوگا. یہ پہلی بات. دوسرا سرکار نے فرمایا واحتیاج الناس الیہ واستغنائہ عن الناس. فرمایا ہمارے 12ویں کی دوسری نشانی یہ ہے زمانہ اس کا محتاج ہوگا, وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں امام زمان ہوں, میں نے گڈی دی چابی دے, تو امام زمان نہیں. میں امام زمان ہے, میں نے فنڈ دے, وہ امام زمان نہیں. اگر کسی سے مسئلہ پوچھے جا کر, یا وہ کہے جی میں نے ادھر توقیر عباس کے پاس چوڑنے بھروانا جانا ہے, میں نے راہ نہیں پتا, راہ دسو, مطلب پوچھنا نا امام نہیں. سرکار نے فرمایا کائنات اس کی محتاج ہوگی, وہ کسی کا محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اسی معرفت امام زمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ امام زمان کی عظمت, ان کی نشانیاں پہچاننے کے ساتھ ساتھ اپنا مقام بھی پہچانا جائے. امام کے منتظر کا کتنا مقام ہے. میں ایک جملہ پڑھتا رہتا ہوں. ہم لوگ ظاہر ہے, میں بھی گاڑی بھی پیچھے اکیلا بیٹھا ہوں, موبائل میرے ہاتھ میں, فیس بک چل رہی ہے, اس پہ گندگی آ رہی ہے, لیکن میں نہیں دیکھتا. اس کی وجہ پتہ کیا وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار دیکھو 5 سے اوپر ٹائم سارا دن مجلس سن کر تھکے آ رہے ہوئے, وہ میں کتنی عزت کی, بڑی پیار سے انہوں نے مجھے سنا, اور مجھے ایک بڑا نیک اور مقدس بندہ سمجھا. یار وہ جو انہوں نے مقام دی ہے, وہ میں مقام گنوا دوں. حضرت یوسف کو جب زلیخا نے دعوت دی تھی نے کیا فرمایا تھا؟ ان ربی احسن مثوایا. پاک عمر سے بندے نے پوچھا تھا اللہ کا نبی کیا آپ 1,24,000 نبیوں کی ساری تبلیغ کو ایک سطر میں بیان کریں گے؟ فرمایا جاگے سمنا نہیں یا سمنا نہیں, یقین جڑو میرے کو ڈالٹا نہیں سارا دے سیکھی ہے. مولا سارے نبیوں کی تبلیغ کا خلاصہ, سرکار نے فرمایا 1,24,000 نبیوں کی تبلیغ کا خلاصہ ایک جملہ ہے, اذا لم تستحی فافعل ما شئت. فرمایا جس میں حیا نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ خود حیا ہے, یہ خود حیا ہے. پہ مجھے وہ جو مطلب ہے چون بروانا یا پتہ چاک جلال الدین ہے یا پتہ نہیں یہ تلواڑا ہے, اتنی عزت دی ان لوگوں نے. وہ تو مجھے امام زمانہ کا سپاہی سمجھ کر سنتے رہے, اور میں تنائیوں میں یہ گندگی کروں. مولا کائنات کے تو جملے بڑے لاجواب ہے. فرمائے من کرمت علیہ نفس اللہ لم جو انہا بشہوات. سرکار فرماتے اگر کسی بندے کو میرے 12ویں کا سپاہی بنانا ہے نا, ڈانگا نہ مارو انہیں سہرے. فرمایا اس کو اس کا مقام بتاؤ, جب اپنا مقام پہچان لے گا پھر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. پھر فرمائے من ہانت علیہ نفسو فلا ترجو خیرہ. جو اپنی عظمت نہیں پہچانتا اس سے خیر کی توقع نہ رکھا. گل سمجھے چاہیے کو دیا, ٹھیک ہے. میرا اور آپ کا مقام کیا ہے؟ بیار المنار کی روایت ہے, پاک پیغمبر جو ہے وہ صحابہ کرام میں بیٹھ کر فرمایا السلام علی اخوانی, میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر. صحابہ کرام نے کہا نحن اخوانک, ہم بھائی ہیں. فرمایا نہیں انتم اصحابی, تم صحابی. اللہ کا نبی ہم بھائی نہیں ہیں, ہم صحابی ہیں. تو پھر یہ بھائی کون ہے؟ فرمایا آخر زمان کے لوگ, میرے 12ویں کے زمانے کے لوگ میرے بھائی ہیں. اللہ اکبر. نبی کا بھائی بننا آسان کام ہے؟ اس وقت آپ نے تو آرام سے سن لیا نا, تو تھک چکے ہیں سارے دن مجلس سن کر. نبی کا بھائی ہونا کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے. پتہ ہے صحابہ کرام کی بھری محفل میں نبی نے عقد مواخات پڑھا تھا, فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا, فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا.
آخر میں کلی اور ایک نبی بن کے مولا نے فرمایا اللہ کا نبی اپنے سب کو سب کا بنائی تھی بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا علی جو جس جیسا تھا اس کا بھائی بنا دیا، تو مجھ جیسا۔ سرکار میں جملہ کھل کر کہہ دوں تیرے سامنے، جس نبی کے بھائی کے معراج پر حضرت سلمان پورا نہیں اترتے، حضرت ابو ذر پورا نہیں اترتے، وہ نبی فرماتے ہیں مہدی کو ماننے والے میرے بھائی ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اللہ کا نبی ہم آپ کے سامنے زیارت کرنے والے اور آپ ہمیں کہتے تم میرے بھائی نہیں، صحابی ہو وہ میرے بھائی ہے، مولا ہم میرے ان میں فرق کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں فرق بتاتا ہوں، کائنات قربان ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا پہلے میں نے ڈوبا ہوا سورج پلٹایا، پھر تم نے کلمہ پڑھا۔ پڑھنا ہی آپ ہے، سمجھنا ہی میں آپ ہے۔ فرمایا پہلے میں نے انگلی کے اشارے سے جان کے دو ٹکڑے کیے، پھر تم نے مجھے نبی مانا۔ پہلے میرے ہاتھوں پر انگریزوں نے کلمہ پڑھا، پھر تم نے میری نبوت کا کلمہ پڑھا۔ پہلے درخت نے زمین کا سینہ چیر کر میری رسالت کی گواہی دی، پھر تم نے میرا کلمہ پڑھا۔ فرمایا میرے 4444 معجزے دیکھ کر مجھ پر ایمان لانا اور ہے، اور ان لوگوں کا زمانے کے امام کو دیکھے بغیر ایمان لانا۔ اچھا گل سنو، یہ کوئی میڑا نہیں ہے۔ اب آپ کی اس مجلس میں سارے علماء کرام ہیں، میں ذاکرین کا مخالف نہیں ہوں، یہ پارٹی بنانا غلط بات ہے۔ ذاکرین میں 10-12 انڈے گندے ہیں، 8-10 گندے انڈے ہیں، باقی اچھے ذاکر ہیں الحمدللہ، وہ علماء کا احترام کرتے ہیں اور ان کو پیار سے بات سمجھائے جائے وہ سمجھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ تقسیم بھی قوم کو نہیں کرنا ہے، ذاکرہ لے وکرے علماء لے وکرے، یہ تقسیم خطرناک ہے، دشمن کے فائدے میں ہمارے فائدے میں نہیں ہے۔ اور امام زمان نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا مفید میرے ظہور میں رکاوٹ تمہاری نفرتیں ہیں۔ لو ان اشیاءنا وفاقم اللہ لیتات الاجتماع من القلوب لما تاخرنا مر یمنو بلقائنا۔ فرمایا اگر ہمارے شیعہ ہمارے پیروکار بن جاتے اور آپس میں محبت کرنے لگتے تو میں کب کہا چکا ہوتا۔ لیکن علماء کو بلانا کوئی مینا یا تانا نہیں ہے، علماء کو سننا دلیل ہے تو سیدھے رستے پہ چل رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کا نبی نہ امام دیکھیں گے نہ امام کا معجزہ دیکھیں گے، ایمان کدھر سے آئے گا؟ سرکار نے فرمایا ایمان من السواد الی البیاض، فرمایا کاغذ کی سیاہی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ اکبر، کاغذ کی سیاہی کیا ہے؟ فرمایا علماء میرے 12ویں پر کتابیں لکھیں گے، کوئی طالب علم آ کر وہ کتاب سے پڑھ کر سنا دے گا، فرمایا کتاب سے پڑھا ہوا سن کر ایمان لے آئیں گے۔ سمجھ رہی آپ کا علماء کو بلانا یہ دلیل ہے آپ صحیح ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک کام ضرور کرو، تو کہ میرے عزیز اس کو بھی عرض کرتا ہوں، جس عالم کو بلائیں آئندہ اس مجلس میں یا جس مجلس میں بھی اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر، قبلہ آپ تشریف لا رہے ہیں ادھر ہمارے پاس، مہربانی کرنے گھنٹہ ٹائم ہے، اس میں سے 20 منٹ امام زمانہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ میری فیس ہے، منہ مانگی، چلو میں 2 فیسیں آپ سے لوں منہ مانگی۔ پہلی فیس جو بانی مجلس کروائے گا، جس عالم کو بلائے ان کو کہہ دے کہ بلا آپ نے مہربانی کرنی ہے 20-25 منٹ زمانے کے امام کا ذکر ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کی ہر مجلس میں ہر پڑھنے والا ذکر امام زمان 20-25 منٹ کرے گا تو آپ کا پوری بستی امام زمان کے لیے ہر وقت تیار رہے گا۔ اور دوسری بات میری جو منہ مانگی نیاز ہے وہ یہ، جتنے میری بہنیں بیٹیاں میرے بھائی بزرگ بائیں بہنیں بیٹھے ہیں، سب نے کام کرنا، میری منہ مانگی نیاز ہے، میں دور کا بند کر کے آیا ہوں۔ وہ نیاز یہ ہے کہ آپ نے صبح سے اگر پڑھتے ہو تو خدا کا شکر، نہیں پڑھتے ہو تو صبح سے نماز فجر سے بطول کی تسبیح سے فارغ ہو کر دعائے عہد پڑھنی ہے، ہر روز دعائے عہد پڑھنی ہے۔ اور اگر سمجھ نہیں آتا نا اس کا عربی کا مطلب کیا ہے تو یہ نیت کر کے پڑھ لینا یہ میرے زمانے کے امام کے ساتھ بیعت ہے۔ ان میں اپنی تیاری کا اعلان کر رہا ہوں، میں اپنی تیاری کا اعلان کر رہا ہوں کہ مولا میں آپ کی بیعت کے لیے تیار ہوں۔